बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पनामा के 16 समातें, शरीफ खानदान से सुप्रीम कोर्ट के 50 से ज़ायद सवालात। शरीफ खानदान के वकला तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे सके हैं। एक खानदान, कई कहानियां, कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जवाबात में भी तजादात सामने आ चुके हैं। मुतजाद इंटरव्यूज पर बात हो सकती है या फिर नहीं, ये मुअम्मा भी सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया। मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर हैं या फिर ट्रस्टी? शाहिद हामिद इस इख्तलाफी नुक्ते पर कल अदालत को मुतमईन कर सकेंगे या फिर नहीं? इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि हुकूमत पार्लियामेंट में एक नई एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आ रही है। स्विस बैंकों में पड़े 100 अरब के डॉलर्स काला धन 5% टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है। ये स्कीम किन के लिए है और किन लोगों को फायदा देने के लिए लाई जा रही है, इसका पनामा केस से क्या ताल्लुक है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, आज आप खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। मखदूम अली खान साहब तो कोई सबूत नहीं जमा करा सके। शाहिद हामिद साहब ने कोई रसीद, कोई डॉक्यूमेंट क्या जमा कराया है? आज मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए, नून लीग के लिए सबसे टफ डे था बहुत। उनके लिए जो है ना, उनके जो 6 वज़ीर आए हुए थे, उन सब के बेचारों के ना मुंह लटके हुए थे थोड़े से, कि जमात इस्लामी के वकील के साथ कल परसों जो हुई थी, तैयारी वैयारी नहीं थी। आज समझ लें मोर और लेस जो है वो शाहिद हामिद साहब के साथ भी हुई है। पर थोड़ा सा अदालत ने उनकी उम्र और तजर्बा देखते हुए थोड़ा सा तरीके से किया है, लिहाज करके किया है। मगर आज वो भी बिल्कुल लड़खड़ा गए थे। वो जो है ना, ये बेंच के सामने जब आप पूरे उसके सुप्रीम कोर्ट के खड़े होते हैं तो पूरी तैयारी के साथ खड़ा होना पड़ता है। वो वहाँ पे मजाक नहीं चलता। और पार्टली इस वजह से भी कि क्योंकि वकील बदले गए हैं, वो पिछले वकील ने जो तैयारी की होती है, नए वकील को उसकी सारी चीज़ें नहीं याद होती हैं, और फिर याद हों भी तो वो क्योंकि पोजीशन बदल ली हुई है। वो इतनी दफ़ा ये केस जो नून लीग का है, ये सारा इनका अपना बनाया हुआ है। डे 1 से इनके तजादात जो टीवी पे आते रहे, आज उसका कच्चा चट्टा सारा अदालत के सामने खोल के फाड़ फूड़ के उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद जो फिर एक वो हम कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते ही हैं इसको, कि वकीलों का तब्दील करना, पोजीशन बदल लेना, कभी यूं करना कभी वो करना, आज वो सब कुछ एक्सपोज होके बिल्कुल नंगा होके सामने आ गया। सो वो ये एक टेक्स्ट बुक्स में मेरा ख्याल ये मुकदमा पढ़ाया जाएगा कि इस तरह मुकदमा नहीं लड़ा जाता, ये पढ़ा जाएगा मैं समझता हूँ। तो आज शाहिद हामिद साहब, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी फीसें, इतना तजर्बा, वो जो है ना, आज मुझे नईम बुखारी साहब के हम कर रहे थे कि शायद उनकी लेसन रही, उनका शायद था कि जी ये आईनी वकील नहीं रहे हैं, मगर आज के देखने में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नज़र आई है। सही। तो गलतियां क्या हो रही थी? शायद हामिद साहब जिस चीज़ को हाथ डालते थे, शायद उनका इतना कसूर नहीं था, मुकदमे में भी खराबियाँ ना। अब केस किसके केस पे भी तो डिपेंड करता है। पहले उन्होंने हाथ डाला कि जनाब ये जो है ना प्राइवेट सिटीज़न है, मरियम बीबी जो हैं ये एक आम शहरी हैं, तो आम शहरी के नाते होने के सिर्फ इसलिए कि वो वज़ीर आज़म की बेटी हैं तो उनको क्यों आप बीच में खींच के ला रहे हैं? करोड़ों के तहफ़ लेने के बाद भी आम शहरी हैं? नहीं, वो यही अदालत ने कहा कि यहाँ तक फिर जज को, अदालत को ये कहना पड़ा, याद कराना पड़ा कि जनाब उनका नाता ये है इस केस में, वो सेंट्रल फिगर हैं, कि वो फ्रंट पर इल्ज़ाम ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की ये जो जायदादी हैं उसकी शायद फ्रंट पर्सन है। ये हम कल डरते डरते हमने ये लफ्ज़ यूज़ किया था कि शायद उनके मतलब ये, अदालत ने आज वाशगाफ अल्फाज में साफ कह दिया कि जनाब इन पे इल्ज़ाम ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर की फ्रंट पर्सन है इन जायदादों की। सो ये नहीं है। दूसरा ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि वो पहले यूथ की इंचार्ज थी, अभी भी एक एजुकेशन का उनको टास्क दिया हुआ है। जो ही आप सरकारी सी छोटी चीज़ के भी, सिंबॉलिक के भी इंचार्ज बनती हैं तो आप प्राइवेट सिटीजन नहीं रहती। ये मेरा ख्याल है। सुबह वो इस केस में हैं। दूसरा, शाहिद अहमद साहब से जो गलतियाँ, और बिल्कुल जिस तरह बच्चे नहीं होते, माँ बाप से गलती कर लेते हैं और वो फिर माफ़ी मांगते हैं, माँ बाप माफ़ कर देते हैं, अदालतें माफ़ नहीं करती, जिसकी उनकी आज ठीक ठाक उनकी सरजनिश हुई है। पहली गलती उन्होंने की, अदालत ने खुद पकड़ी, और जिससे पता चलता है कि दे आर ऑन टॉप ऑफ देयर कैलिबर। उन्होंने मुकदमा फाइल इतना ज़बरदस्त पढ़ के आते हैं। उनका जनाब ये आपने कतरी जो ख़त दिया है, ये 5 तारीख को आपने अपने स्टेटमेंट जमा कराई
7 तारीख को, और 5 तारीख का जो खत दिया उस पर 5 नवंबर लिखा हुआ है। 7 तारीख को आप जवाब अपना जमा करा रहे हैं, उसमें कतरी खत का जिक्र ही नहीं है। जिक्र ही नहीं है, बड़ा हम तो उन्होंने कहा 2 दिन का, इसका मतलब ये है कि ये कतरी खत आपने बाद में, उससे अखज़ ये किया कि शायद ये फिर बाद में कहीं लिखा गया है और पुरानी डेट डाली गई है। एक तो ये गलती पकड़ी गई। दूसरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके जवाब में ये 2-3 कंपनी, अब तो पाकिस्तान के हर आदमी को ये नेस्को, नीलसन, मिनर्वा याद हो गई हैं, ये थैंक्स टू दिस पैनामा केस। तो उन्होंने कहा आपने नेस्कॉल का अपने जवाब में जिक्र किया हुआ है, नीलसन का तो जिक्र ही नहीं है। और फिर अदालत को ये कहना पड़ा, उन्होंने कहा जनाब ये बात ये है कि ये क्या मजाक बना हुआ है कि हमें जो भी नेस्कॉल का, नीलसन का, मिनर्वा का, ये सारी चीज़ें ये हमें इस्तगासा से, पीटीआई की पिटीशन से पता चल रही हैं। अगर वो गलत हैं, आप कहते हैं वो गलत हैं, तो आप बता दें हमें कि सही क्या है। आपने तो हमें कुछ नहीं दिया। उनके जनाब पिछले वकील साहब भी कह गए थे कि अगले देंगे, अभी देखेंगे। याद रहे कि ये कह रहे हैं कि जनाब वो उनके पे तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, तो वो सलमान अकरम राजा पे डाल रहे हैं। वो कोई मजाक कर रहा था, उनके आगे भी 3 वकील रख लें ताकि वो भी किसी पे डाल सकें। सही सही। तो दरमियान में आज ये भी गलती हुई शाहिद अहमद साहब ने, उन्होंने कहीं कह दिया कि जनाब शायद इससे रिलेटेड बच्चों के, बेटों के लिहाज से शायद सलमान अकरम राजा साहब कोई जमा करवाते हैं। वो बैठे, वो बेचारे घबरा गए, उन्होंने सारे लाया, वो खड़े हो, उन्होंने कहा नहीं जनाब मैंने, उन्होंने कहा माफ़ी कर दें, मैंने इनके बाप पे कह दिया, इन्होंने भी कुछ जमा नहीं कराना। तो वो अभी ये एक मेजर गलती आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जो है, अदालत ने ये बहुत ही सख्त अल्फाज थे, उन्होंने कहा जनाब आप 4 जवाब जमा करवा चुके हुए हैं और हर जवाब में नई चीज़ आप डाल देते हैं, और हमें ये लग रहा है कि आप मुकदमा जूजू आगे जाता है, नई चीज़ें आती हैं, आप जवाब में वो डालते जा रहे हैं, तब्दील करते जा रहे हैं। जिस तरह के आप दस्तखत तब्दील करते जा रहे हैं। आज मेन प्लैंक जो था शाहिद अहमद साहब का ये था, उन्होंने कहा कि जनाब वो बच्चों, वो फिल्मों की तरह ना, वो आज मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आए हुए थे, एक एक जज को उन्होंने पकड़ाया, और जज साहब ने यहाँ तक उन्होंने कहा जी आपने तो, हमें लगता है कि शर्लक होम ही फील हो रहा है। नहीं, ये कुछ तंज तो नहीं कर रहे थे, तंज थी। शाहिद अहमद साहब जो हैं, ये एक तरह का उन्होंने मेरा ख्याल बेंच को थोड़ा सा अपने वो करने की कोशिश की है कि आप शायद आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ये बड़ा डीप मीनिंग इसके हैं, ये जो इसके हैं बड़े डीप मीनिंग हैं। मैं ये समझता हूँ बेंच को थोड़ा सा वो करने की कोशिश की है। एक मैं तंज ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत ने तो तंज की, उन्होंने कहा जी शर्लक होम्स जी आपने तो हमें बना दिया है। मगर उन्होंने कहा बुनियादी तौर पे दिखाना चाह रहे थे कि ये जो मरियम के ब्याह पे जो वो डॉक्यूमेंट जमा कराई हुई, उनका कहना था कि जनाब ये दस्तखत जो है ना ये गलत हैं, वो उल्टा हो गया। उन्होंने कहा जी वो शेख रशीद साहब का भी, क्योंकि यही बयान है कि जनाब ये दस्तखत किसी के एक दूसरे से नहीं मिलते। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, शेख रशीद साहब का जो बयान है वो ये है कि ये हुसैन नवाज और एक दूसरे के सारे दस्तखत करते हैं। और अदालत ने ये कहा फिर, क्योंकि जनाब तारिक शफी साहब के आपने जमा करवाए थे, उनकी एफिडेविट के अंदर और दस्तखत थे, बैंक में और दस्तखत थे, इसलिए अदालत ने ये अल्फाज हैं अदालत के कि जनाब इस तरह लगता है कि सारे इस ख़ानदान में एक दूसरे के बिहाफ पे दस्तखत करते फिरते हैं। अब ये इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जनाब ये एक जो सारा ऑफशोर कंपनीज का ये एक मजाक है, और जो है उसमें अदालत ने ये कहा फिर, उनका जी ना आप फोकस पे, लेट्स कीप दिस थिंग इन फोकस। याद रहे कि ये केस जो है ये प्रॉपर्टी का केस नहीं है, ये ऑनेस्टी का, ये ईमानदारी का है। यानी कि 62-63 जो है सादिक और अमीन का जो केस चल रहा है, उनका जनाब प्रूव ये करना है कि ये ईमानदारी, इसमें ईमानदारी है या नहीं है। सो बेसिकली काफ़ी इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फंसे ना, वो वो जो कल आपने वो सना बुच्चा के साथ जो मरियम बीबी का इंटरव्यू है, वो जो आप दिखाया, तो उसमें वो पता चला कि शाहिद अहमद साहब ने अब ये इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो भी 5 मेंबर बेंच एंड दी क्रीम ऑफ दिस कंट्री जजेस, उनके सामने इस तरह की गलती नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, उन्हें यही नहीं पता था कि इंटरव्यू में मरियम बीबी ने क्या कहा है, और उन्होंने अदालत को चैलेंज कर दिया। अदालत ने कहा जी मरियम बीबी ने अपने उसमें इंटरव्यू में ये कहा है कि मेरी, ना सिर्फ कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे बहन भाइयों और वालदा की यहाँ पे कोई लंदन में प्रॉपर्टी नहीं है, और मेरी तो यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी, मैं अपने वालिद के घर में रहती हूँ। जी जी बिल्कुल। उसको शाहिद अहमद साहब ने चैलेंज किया।
انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اپنی بہن بھائیوں کا ذکر نہیں کیا اور والدہ کے نہیں کیا. وہ بیسیکلی وہ اب وہ آصف کوثر صاحب جسٹس آج کے انہوں نے چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس ٹرانسکرپٹ انہوں نے ایک دو دفعہ پڑھی کہ جناب یہ میرا خیال یہ کہا ہے تو شاید ویڈیو منگوا لیں. انہوں نے کہا اچھا آپ اپنا ورژن دے دیں. بریک نہ لے لیں، جلدی بریک لے لیں، پھر میں بتاؤں گا. عدالت کو کریکٹ کرنا پڑا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے پینما کیس سے چونکہ متعلق بات کر رہے ہیں تو بات اس پہ بھی ہوگی کہ صرف جوابات میں ہی تبدیلیاں نہیں آئی ہیں بلکہ بیانات میں بھی آئے روز تراز نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، عدالت کی کریکشن سے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ شاید حامد جیسے سینئر وکیل ان کو اپنے کلائنٹ کے انٹرویو بھی نہیں یاد تھا اور وہ بڑا ہی شرمندگی امبیرسنگ سچویشن تھی نون لیگ کے لیے کہ جب عدالت کو اپنی ٹرانسکرپٹ منگوانی پڑی اور ان کو پڑھنی پڑی آصف کوثر صاحب کو، جج صاحب کو، کہ جناب یہ ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بھی اپنے انٹرویو میں کہا ہوا ہے جو ہم نے کل دکھایا کہ میں میرے بہن بھائیوں کی، میری والدہ کی کوئی لندن میں پراپرٹی نہیں ہے اور میری یہاں پہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں اور میں اپنے والد صاحب کے گھر پہ رہتی ہوں. جی بالکل. انہوں نے کہا جناب پہلی بات تو یہ کہ وہ جھوٹ غلط بول رہی تھی، غلط کہہ رہی تھی. انہوں نے تو پراپرٹی پاکستان میں ان کی تھی. دوسرا جو ہم کہتے رہے ہیں کہ پہلے وہ کہتی تھی اس بیان میں کہا کہ میں والد کے گھر میں رہتی ہوں، اب وہ کہتے ہیں کہ دادی میں گھر میں رہتی ہوں. تو عدالت نے بھی یہ چیز نوٹ کی کہ یہ دادی کا گھر کیا ہے. وہ دادی جو ہے ریونڈ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے کیمپ آفس میں رہتی ہیں. بھائی اب تو وہ ظاہر ہے اس کا خرچہ کیونکہ چیف منسٹر کا بھی کیمپ آفس ہے اور ان کا بھی کیمپ آفس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پورا ہاؤس آف شریف جو ہے پاکستان کے یا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے وہ کفیل ہیں. پوری قوم جو ہے وہ ہاؤس آف شریف کی جو کفیل ہے. سارا ایشو یہی ہے کہ کون کس کے گھر میں رہتا ہے. یہ ایک عجیب جو ہے نا ایک جگسا پزل ہے جس کا فیصلہ عدالت میں نہیں کم از کم. لیکن عدالت یہ تو کہہ دیا نا زنجیر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، سب کڑی ہم خود ملا لیں گے. شاہد عامر سے متعلق بات ہو رہی ہے. کلاسر صاحب، اتنا بڑا کیس ہے، وکیل بھی اتنے ہی بڑے ہیں مگر اتنے بڑے بلنڈرز بھی مار رہے ہیں، وہ کیوں مار رہے ہیں؟ میں خود حیران ہو رہا ہوں. عامر متین صاحب تو عدالت میں موجود تھے اور یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے جو سارا سنا رہے ہیں. مجھے حیرانی کی 2-4 وجوہات ہیں. ہونا بھی نہیں چاہیے، ہو بھی رہے ہیں. دونوں چیزیں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ کہا تھا کہ شاید حامد صاحب جو ہیں یہ 64 بیچ تھا پاکستان کی سول سروس کا، بڑا مانا فاروق لغاری صاحب کے ساتھ. فاروق لغاری صاحب کے بیچ میٹ تھے اس دور کا. اور یہ اپنے آپ کو پتہ ڈی ایم جی والے جو ہوتے ہیں یہ تو کسی کو بندے نہیں سمجھتے. اس کے بعد پولیس والے انسانوں کو وہ تو جانور سمجھتے ہیں. دونوں جو ہیں ڈی ایم جی ہو پولیس ہو. خیر ایک دور تھا اچھے لوگ بھی تھے، ڈی ایم جی میں بھی تھے، پولیس میں بھی تھے. اب تو کلیریکل سٹاف ہے جو اللہ کے فضل سے سیکریٹریز لگ گئے ہیں. بات اور سائڈ پہ نہ چلی جائے. یہ کریم آف پاکستان بیوروکریسی مانی جاتی تھی، یہ سارا بیچ تھی. میں کہوں کہ ابھی بھی 2003-04 تک ابھی بھی فیڈرل سیکریٹری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جاتا رہتا ہوں. ابھی بھی آپ کو لگتا تھا کوئی بہتر فیڈرل سیکریٹری بچ گیا ہے. 2004 کے بعد آج کل میں جاؤں نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، لگتا ہے کلرک جو ہے سپرنٹینڈنٹ جو ہے، معذرت کے ساتھ میں کسی کی میں کلرک وغیرہ کی وہ نہیں کر رہا، کہ اس طرح کی کریم لاٹ آپ کی فیڈرل سیکریٹریز کے یہ عہدوں پہ آ چکی ہے. خیر یہ 64 کا وہ بیچ تھا جب فاروق لغاری صاحب بنے یہاں پہ اب پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے تمام بیچ کے مین لوگوں کو اٹھا کے کی پوسٹیں دینا شروع کی. ڈی ایم جی کے لوگوں کی ایک چیز بڑی اچھی ہے ویسے، میں اس پہ بڑا متاثر ہوتا ہوں. وہ کون سی کلاس صاحب؟ کوئی ان میں سے پرنسپل سیکریٹری لگ جائے، کوئی لگ جائے، اینی ون اپنے گروپ میں سے، اپنے بیچ میں سے 64-5 سے کوئی بھی آ جائے، یہ چن کے اپنے دوستوں کو لگائیں گے، پورے ملک کی پوسٹ ان کو دے دیں گے کہ اب آئیں. سارے زکوٹا کٹھے ہوتے ہیں اور اس ملک پہ حملہ آور ہوتے ہیں. جو وسائل آپ کو چاہیے، گاڑیاں چاہیے، آپ کو آف شور چاہیے، آپ کو پلاٹ چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، جو کچھ چاہیے آپ اس پہ مزے کریں. یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے. جو پرنسپل سیکریٹری وزیر اعظم کا لگ جائے، وزیر اعلیٰ کا لگ جائے یا صدر پاکستان کا لگ جائے، اس کی آج کل جیسے یہ کہتے رہتے ہیں نا، میں بھی کہتا ہوں فواد حسن فواد. فواد حسن فواد نے پورے اپنے بیچ میٹ اکٹھے کر کے لگا دیے ہیں. یہ سیم وہاں پہ پنجاب میں جب ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیچ کے لگا دیے 122ویں گریڈ کے سپر سیڈ کر کے افسران کو. بس وہ تو پھر کرتے ہیں نا سارے.
اب فروق لغاری صاحب نے بھی اپنے بیچ کے لوگوں کو ابلائج کرنا تھا. تو شاہد احمد صاحب جو ہیں اس سے پہلے مجھے معاف کیجیے گا, میں ان کی ذاتی طور پر بڑی عزت کرتا ہوں, مہذب آدمی ہیں, ملنے میں بڑے اچھے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے سب لوگوں سے پیش آتے ہیں. لیکن جو چیز میں یہ عامر متین صاحب کے لاہور کے ہیں کہ لہٰذا یہ بہتر مجھے اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں کوئی بیسز کے مظاہرے کر رہا ہوں, کوئی حرزہ صریح فرمانے کی کوشش کروں میں. لیکن میرا خیال ہے شاہد حامد صاحب کے کریڈٹ پہ کوئی بڑا کیس نہیں ہے جو ہم توقعات رکھ کے بیٹھے تھے. ان کے یہ کریڈٹ پہ بڑے عہدے ہیں, بڑا کیس کوئی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بڑے عہدے کس وجہ سے ہیں کہ جب فروق لغاری صاحب جو تھے اس وقت یہ پہلے منظر عام پر آئے تھے کہ شاہد حامد صاحب بھی کوئی چیز ہیں. جب انہوں نے ان کو ایوان صدر میں اپنے ساتھ ایک اس کو لیگل ایڈوائزر کے طور پر رکھا, بعد میں نے جب اپنی آ کے بک لکھی ایک سیاست کئی کہانیاں, تو شاہد حامد صاحب پہ بھی ایک میں نے اس پہ چیپٹر لکھا تھا. تو مجھے وہاں سے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ بے نظیر بھٹو کی اور فروق لغاری کی لڑائی کرانے میں اس میں ان کا بھی رول تھا. یہ ان کے لیگل ایڈوائزر تھے. یہ بلکہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو جو ڈیزالو کیا گیا تھا اس کا جو آرڈر تھا, ایگزیکٹو آرڈر, وہ انہوں نے شاہد حامد صاحب نے لکھا تھا. ان دا مین وائل ان کو پہلے بے نظیر بھٹو سے لڑائی ہوئی, ان کو فارغ کروایا. بے نظیر بھٹو کو خود ہی اس وقت ڈیفینس منسٹر بھی لگ گئے اور سارا کیس یہ ایوان صدر میں بیٹھ کے یہ فالو کر رہے تھے. چیف جسٹس جو اس وقت تھے یہ سجاد علی شاہ صاحب, ان کے ساتھ یہ رابطے میں تھے, یا ان کے اگین آپ کہہ سکتے ہیں جو وکیل انہوں نے آگے کیا کہ کیس لڑیں یہاں پہ بے نظیر بھٹو حکومت یہ ریسٹور نہ ہو, جو نہیں ہوئی اس کا ریسٹور. جب وہ ریسٹور نہیں ہوئے 3 مہینے تھے جس میں مراج خالد صاحب یہ کیئر ٹیکر وہ وزیر اعظم تھے, اس وقت یہ آل ان آل تھے. فروق لغاری صاحب ان کی مرضی کے بغیر وہ کہتے ہیں نا وہ چائے بھی نہیں پیتے تھے کہ شاہد حامد صاحب سے پہلے پوچھا جائے کہ یہ وقت مناسب ہے چائے پینے کے یا نہیں ہے. وہ ہوا. پھر ان کی کچھ عرصے بعد ان کا پھٹا ہو گیا فروق لغاری صاحب کا نواز شریف صاحب سے. اس میں کیونکہ عابدہ حسین صاحبہ کا بڑا رول تھا, 3-4 لوگوں کا بڑا رول تھا اس وقت. یہ فروق لغاری صاحب کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے میں, اس میں شاہد حامد صاحب تھے, اس میں عابدہ حسین صاحبہ تھیں, اچھا چودھری نثار علی خان صاحب وغیرہ. ان کی تو کوشش تھی کہ آپ ان کو لڑائیں, بے نظیر بھٹو کو اور ان کو. یہ خیر بن گئے. اب انہوں نے کہاں پہ کی عہدے میں بتا رہا ہوں کہ عہدے کیا تھے. وزیر رہے, یہ کیئر ٹیکر وزیر رہے ان کو لغاری صاحب نے جب کیبنٹ بنائی. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب آئے تو ان کی اور لغاری کی اگر پرابلم ہونا شروع ہو گیا نواز شریف صاحب کو لغاری کے, انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ڈوبتی, اور انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ لغاری صاحب ایک حکومت برطرف کر سکتے تھے, دوسری نہیں کر سکتے. جی بالکل. آپ غلام اسحاق خان کو دیکھیں, ایک حکومت برطرف کی بے نظیر بھٹو کے 1990 میں, 1993 میں دوبارہ کہ انہیں جانا پڑ گیا. سو یہ ایک آپ کا تاریخی فیصلہ تھا. صدر ایک دفعہ ایک حکومت برطرف کر سکتا تھا, دوسری دفعہ نہیں. وہی کام ہوا لغاری صاحب کے پرابلم ہوئے نواز شریف کے ساتھ. انہوں نے کہا جناب کہ ان کی حکومت کو برطرف کرتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا تھا, شان آدمی سے سمجھدار تو ہیں, یہ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. انہوں نے کہا آپ کی دفعہ لغاری صاحب کو جانا ہوگا. انہوں نے فوری طور پر وہ اس سے چھلانگ لگائی, اس سے ان کے لغاری صاحب کے جہاز سے. انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے. اور کیسے بہتر کیے؟ میاں صاحب نے تھریٹ کیا تھا ان کو, فروق لغاری کو, کہ ہم آپ کو امپیچ کریں گے ایز اے پریزیڈنٹ, آپ استعفیٰ دیں. یہ نیگوشیٹ کرانے میں شامل تھے کہ جی میں ان کا استعفیٰ لے کے دیتا ہوں. اور ان کی کیا شرائط تھی فروق لغاری صاحب کی؟ وہ شرائط تھیں کہ چوٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی, اگر میں صدر نہ بھی رہا, میں استعفیٰ دیتا ہوں, تو چوٹی کا ڈی سی او, ڈی پی او, پولیس, تھانے دار, ایس پی یا ایس ایچ او میری مرضی کا لگے گا. یہ ڈیل کروائی تھی انہوں نے شاہد احمد صاحب نے. سو شاہد احمد صاحب نے درمیان میں اس پوری ڈیل کو ایگزیکیوٹ کروایا, یہ لغاری میں اور نواز شریف صاحب میں. انہوں نے استعفیٰ دیا, ان کی مرضی کی وہاں پہ طے ہوا کہ آپ کی چوٹی کی آپ کی مرضی کی ایڈمنسٹریشن لگے گی. اور بدلے میں شاہد احمد صاحب نے کیا لیا؟ یہ گورنر پنجاب لگے. یہ گورنر پنجاب لگے اور یہ اس کے بعد گورنر پنجاب رہے. ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ, شاہد احمد صاحب کے کریڈٹ پہ کوئی بڑا کیس مجھے تو یاد نہیں آ رہا. مجھے ان کے کریڈٹ پہ بڑے عہدے یاد آ رہے ہیں. لغاری صاحب کا ایڈوائزر لیگل لگنا ہو, ان کے کیئر ٹیکر حکومت میں ڈیفینس منسٹر انہوں لگنا ہو, اس کے بعد انہوں نے گورنر پنجاب لگنا ہو. لہذا عامر صاحب نے جو الفاظ کہے نا کہ لڑکڑا گئے, تو جناب ایک عہدہ ایک ڈفرینٹ ہے. اور عہدہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دفعہ کہ بڑا نام بن جاتا ہے. آج جو بھی ہے, آج ان کی وکالت بڑی ڈسکریڈٹ ہوئی. آپ نے الفاظ کہے اور انہوں نے بہت کیس خراب کیا ہے نون لیگ کا. آج آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے بڑا ایک جملہ کہا جو اس وقت آپ کو یاد نہیں آ رہا, جب ہم ابھی بیٹھے شو کی تیاری کر رہے تھے. آپ نے کہا تھا یہ کیس جو ہے بڑے بڑے وکیلوں کی ان کے فیوچر کے بھی فیصلے کر رہے ہیں. بہت سارے یہ وکلا کے جو فیوچر ہیں وہ یا میک اینڈ بریک ہو رہے ہیں, میک بریک. جیسے شاہد حامد صاحب
बड़ा नाम, गवर्नर पंजाब, लगारी के एडवाइजर, बड़े ओहदे, जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की तारीख का इसलिए ये बड़ा सबसे मैं समझता हूँ मुकदमा है। ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा क्यों है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अभी तो शाहिद आमिर साहब से ओहदों से मुतालिक बात हुई, केस से मुतालिक बात करेंगे और ये भी बात करेंगे ये जो कहा जाता है ये मुकदमा बड़ा तारीखी मुकदमा, इससे क्या मुराद है। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनामा केस की बात कर रहे हैं। अब चूंकि कुछ बात कर लेते हैं बयानात की, जो बयानात शरीफ फैमिली हुकूमती वुज़रा ने दिए हैं, उन बयानात को अब अदालत की जानिब से बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। मुख्तलिफ औकात में जो मुतज़ाद बयानात हुकूमती वुज़रा और ख़ासतौर पर शरीफ फैमिली ने दिए हैं, वो पहले आपको एक छोटा सा क्लिप हम दिखाते हैं। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। It's on a rent. I'm arranging on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको फोन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। खा सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहाँ से आया रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ये जिस प्रॉपर्टी की जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्क लेन वाले? जी पार्क लेन वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं दोनों भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं। जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं। जद्दा में थे और आपने ये मिल लगाई थी, तो उस वक्त जिन लोगों ने आपको कर्जा दिया उसमें मियाँ मंशा भी शामिल थे, हुसैन दाऊद भी शामिल थे, जो मुनीर भी शामिल थे। इनमें से कोई साहब जो है शामिल नहीं थे। मैं बिल्कुल जो है ना अपना हमदर्द लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ दोस्त थे पाकिस्तानी थे। आप इस चीज़ को छोड़ें कि कहाँ के थे, लेकिन जो जिन असहाब का आपने नाम लिया उनमें से मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा यहाँ पे, और वो गैर मारूफ लोग थे, हमदर्द लोग थे, दोस्त थे। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया जो है ना अपना। इंडिया के बिजनेसमैन किसी ने आपको कर्ज दिया? जी नहीं, किसी इंडिया के बिजनेसमैन ने भी कर्ज नहीं दिया। मेरे भाई की प्रॉपर्टी में ट्रस्टी हूँ जिसकी ट्रस्ट डीड मेरे पास है। मेरे भाई की कंपनी है जी, मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज भी है, मैं उसमें बिल्कुल एक ट्रस्टी हूँ। मेरे भाइयों की प्रॉपर्टीज है जिसमें मैं ट्रस्टी हूँ। उन्होंने ये कहा कि मेफेयर फ्लैट्स तो मियां नवाज शरीफ के, मियां नवाज शरीफ ने कभी छुपाई नहीं। हम तो साल से वहाँ सियासी मीटिंग्स होती हैं। मुझे याद है बेनजीर भुट्टो जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने गई, 1 से ज्यादा दफा उस घर में वो मौजूद थी। मैं एक मर्तबा फिर खुद को अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। ये जो एक छोटा सा क्लिप हमने आपको दिखाया, ये तो मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ औकात में थे। हुकूमती वुज़रा की जब हम बात करते हैं तो हुकूमती वुज़रा तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं वो भी असली नहीं है। इमरान खान साहब इस बारे में क्या कहते हैं वो भी आप सुनिए। हम तो वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं जो कि उनकी ICIJ की वेबसाइट पे है। अब ये मेरे साथ मशल खड़ी हैं, उन्होंने कहा कि जनाब एक गार्डियन की जो डॉक्यूमेंट थी वो फौजरी है। अब मैं हुआ क्या, मशल ने एक लिखा ईमेल की रोरी मैकार्थी नहीं जेसन बर्ग जिन्होंने आर्टिकल लिखा 2016 में जिसमें उन्होंने ये सारी डॉक्यूमेंट्स दी और बताया कि कैसे ये शरीफ खानदान इम्प्लिकेटेड है।
پینما میں, اس نے ان کو جواب دیا مشل کو, وہ جواب ہم نے آگے دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ فراڈ ہے, اگر فراڈ ہے تو کیس کریں گارڈین اخبار. یہ عمران خان صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی. کلاسز صاحب, عمران خان پہ تو ہم جائیں گے, لیکن جو بیانات عدالت نے سیریس لینا شروع کر دیے, کیا لگتا ہے آپ کو اب شریف فیملی خاص طور پر ان کے وکلاء عدالت کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ میں تھوڑا سا اس پہ یہ کلپ جو ابھی آپ نے چلایا نا عمران خان والا, میں پہلے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ایک بہت بڑا نام تھا, اس کا نام تھا شیری مزاری. بڑا نام, اونچی دکان, پھر آپ کہیں گے پھیکا پکوان. آپ جرنلسٹ تھیں, آپ نے بڑا رولے ڈالے, چیخو پکار کی, آپ نے عمران خان پہ پتہ نہیں کون سا ایسا جادو اور گیدڑ کی سینگی ہے کہ عمران خان نے آپ کو نیشنل اسمبلی کا, حالانکہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی تھی اور راجن پور والے واقعے کے بعد بڑے ان کے لڑائیاں ہوئیں, انہوں نے ان کو کہا فوزیہ قصوری بیچاری کو نہیں ملی, ان کو دی گئی, جس نے ملینز آف ڈالر. فوزیہ قصوری جیسی بھی تھیں جنہوں نے شوکت خانم کے لیے انہوں نے امریکہ میں دیگر ملکوں میں ملینز آف ڈالر کی ڈونیشن لے کے آئیں, ان کو عمران خان نے گھاس نہیں ڈالی. خان صاحب کے بھی اپنے معیار ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ بھی اس کے بعد اللہ میاں کے بعد دنیا کے ذہین ترین انسان وہی ہیں. انہوں نے فوزیہ قصوری کو نہیں بنایا جو ایک ایک وہاں سے ٹکا, ایک ایک ڈالر. ہمارے دوست جو اکبر چودھری صاحب ہیں ورجینیا والے, انہوں نے مل کے جو بھی ان سے امریکن سے وہ ٹکا ٹوٹا, جو بھی روپیہ ڈالر پینی ملا, ان بیچاروں نے امریکنز نے انہیں بھیجا پاکستان کو کہ جائیں. اس کو سیٹ نہیں دی, آپ نے سیٹ دی تھی اس کو شیری مزاری صاحبہ کو. یہ سمجھتے ہو یہ جرنلسٹ رہی ہیں, جو کہ میں تو نہیں سمجھتا ہے سچ رہی ہیں. کبھی بھی نہیں تھی, انہوں نے ایک پرچہ نکالا تھا, اس کو مالک تھی اس کی. چلے مان لیتے, بڑی انٹیلیجنٹ ہیں, وہ آئیں گی, ریسرچ کریں گی, اور وہ نواز شریف صاحب کی اور پارلیمنٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گی. ان سے پوچھا جانا چاہیے. یہ جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں لڑکی ساتھ جس کا مشعل حسن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, میں پہلی دفعہ ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ شیری مزاری کدھر ہے؟ یہ تو اس کے کام تھے کہ وہ ریسرچ کر کے دیتے ہیں, وہ یہاں پہ یہ چیزیں پکڑتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو وہ بہتر سمجھ سکتی تھیں, یا یہ جو لڑکی ساتھ کھڑی ہو مشعل حسن, اس کا کام تھا کہ یہ کر کے دے. عمران خان صاحب ایک مہربانی فرمائے, جو نلائق لوگوں کا کراؤڈ, یہ کچھ جن کو یہ فیور کرتے ہیں نا, اگر پارٹیز اس طرح نہیں چلتی, اگر آپ نے پارلیمنٹ میں اچھے طریقے سے کچھ کرنا ہے نا, تو ایسے نوجوان لوگوں کو پھر یہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں, ان کو ایم این ایز بنائیں جو آپ کے لیے ریسرچ بھی کریں, محنت بھی کریں, آپ کو وہ چیزیں بھی ڈھونڈ کے دیں. وہ کہتے ہیں محنت کرے یہ فاختہ بھی انڈے کھائیں کوے, محنت کچھ اور لوگ کر رہے ہیں, رولا کچھ اور لوگوں نے پایا ہوا ہے. وہ ابھی تک بڑی مزے کی بات بتاؤ, شیری مزاری صاحبہ وہ یہ پناما کیس پہ فوکس کرنے کے بجائے, ان کو ڈاکومنٹس ڈھونڈ کے دینے کے بجائے, ان کے لیے کوئی ہیلپ کرنے کے بجائے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خواجہ آصف کے خلاف وہ اپنی قانونی کارروائی کر رہی ہیں کہ مجھے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر وہ جو الفاظ فرمائے تھے, وہ اس کی لڑائی لڑ رہی ہیں. وہ شیری مزاری وہ لڑائی لڑ رہی ہیں, پناما ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. سو عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ بھی وہ جو آتے ہیں نا اپنے مطلب ڈس آنیسٹی کرنے پہ, پولیٹیکل پہ, وہ پوری فرماتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ان سے مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فوزیہ قصوری کو آپ نے سیٹ نہیں دی, یہ ساتھ جو لڑکی کھڑی ہے مشعل حسن جیسے, آپ نے ایسے لوگوں کو سیٹیں نہیں دیں, ایم این اے نہیں بنایا. جس کو آپ نے ایم این اے بنایا ہے وہ عدالتوں میں لڑ رہی ہے خواجہ آصف کے خلاف کیس. اور بھی پالیٹکس میں خواجہ آصف نے ایک بات کہہ دی. خواجہ آصف سے متعلق ایک سوال بھی میرے پاس ہے, آپ ذرا کمپلیٹ کر لیں. بڑا مطلب خواجہ آصف نے ایک بیان دیا عدالتوں میں, بھئی پارلیمنٹ میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. خواجہ نے ایک بیان دے دیا, کوئی غلط صحیح کہہ دیا, وہ مصوفہ پچھلے 6 مہینے سے عدالت میں لڑ رہی ہے. پالیٹکس میں چیزیں چلتی ہیں. سو خان صاحب جب اپنی پولیٹیکل ڈس آنیسٹی پہ آتے ہیں نا, اور یہ سوال ان سے کبھی پوچھا جانا چاہیے عمران خان سے, اگر کبھی ہمیں موقع ملا کوئی ہمارے شو میں, ضرور میں پوچھوں گا کہ فوزیہ قصوری میں کیا خرابی تھی جو آپ کے لیے ملینز آف ڈالر شوکت خانم کے لیے ڈونیشن لے, اور اس خاتون شیری مزاری میں کون سے ایسے اس کے سرخاب کے پر تھے. ابھی تک تو مجھے 4 سالوں میں اس کا کوئی سرخاب کا پر نہ پارلیمنٹ میں نظر آیا ہے. ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ کس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ شیری مزاری کھڑی ہوتی نا, وہ قوم کو بریف کر رہی ہوتی. میں نے تو کسی شو میں بھی نہیں دیکھا شیری مزاری کو کہ پناما پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہو. سو عمران خان صاحب نے بھی اپنے حصے کا کراؤڈ جو ہے نا, میرے جیسے نلائق لوگوں کا, وہ اکٹھا اللہ کے فضل سے کیا ہوا ہے. صحیح ہے. خواجہ آصف سے متعلق تو بات کریں گے, ابھی مجھے فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا, بریک سے واپس آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس ایک نئی ایمنسٹی اسکیم کی بھی بات کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس اسکیم سے کن کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح سے عدالت نے کہا, آپ لازمی مطمئن کریں عدالت کو, کیا ہوگا؟ عدالت کا موڈ جو ہے نا, جو نظر آ رہا ہے, جس طرح مخدوم علی خان صاحب قانونی نکات کا سہارا لیتے رہے, اور انہوں نے بھی جو ہے نا مور لیس بتایا نہیں, ان کی تنقید کر رہے ہیں جو استغاثہ کا کیس تھا. عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ جناب ان کا اگر غلط ہے تو آپ ہمیں سچ بتا دیں, آپ تو خریدار ہیں ان فلیٹس کے, تو آپ کی طرف سے تو کچھ آ جائے کہ نہیں جی وہ غلط کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہے.
فار ایگزامپل حسین نواز صاحب یا حسن نواز صاحب وہ اگر نیلسن کے مالک ہیں تو وہ کدھر ہے ڈیڈ؟ خریدنے کی ڈیڈ تو ہے نا، یا ان فلیٹس کی جب بھی خریدے گئے جس نے بھی خریدے وہ ڈیڈ تو ڈالے نا اس میں. تو عدالت اس طرف کہہ رہی ہے کہ مور اور لیس. آخر میں ایک جملہ آصف کھوسا صاحب نے کہا جی اس طرح ہی ہے کہ ہم کالی بلی کو اندھیرے میں پکڑ رہے ہیں. اور جسٹس عظمت نے آخر میں وائنڈ اپ آج یہ کیا تھا کہ نا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مریم بی بی صرف ٹرسٹی ہیں، تو ہمارے پاس اس کا ثبوت صرف یہ ہے کہ حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں مالک ہوں. دوسرا یہ آپ نے ٹرسٹ ڈیڈ ایک بتا دیا کہ جناب یہ وہی ہے جس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ اصلی ہے نقلی. تیسرا قطری کھاتا ہے. چوتھی چیز ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ثابت ہو کہ یہ مریم نواز کی جائیداد نہیں ہے. مریم نواز کے جائیداد کا مطلب ہے کہ وہ کیونکہ یہ بھی ان کے پاس تو ٹیکس میں پیسے نہیں انہوں نے جمع کرائے ہوئے زیادہ، تو یہ انہوں نے کیا. اس کا پھر یہ مطلب لیا جائے گا کہ یہ پرائم منسٹر کیا ہے، اور جو عدالت نے آج کہا کہ وہ فرنٹ پرسن ہے، یہ امپلیکیشنز ہیں. کل جو ہے سلمان راجہ صاحب دیکھیں گے کہ اگر وہ نکات کے پیچھے چھپتے ہیں یا یہ ایکچوئل ڈاکیومنٹس دیتے ہیں. چلیں یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ عدالت کو کس طرح سے مطمئن کیا جاتا ہے. کلاس صاحب آپ نے خواجہ آصف کی بات کی، آپ نے 480 ارب روپے جو ادا کیے گئے تھے آئی پی پی ایس کی ادائیگیاں تھی وہ آپ کی جانب سے بریک کیا گیا تھا. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ایک پیسے کا حساب ہے جو ادائیگیاں کی. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ اور دوسرا یہ جو نئی ایمنسٹی اسکیم لے کے آ رہے ہیں اس کا پینما سے کیا تعلق ہے؟ بڑے یہ اہم سوال ہے. ایک چھوٹا سا میں کامنٹ کر دوں کہ آج جو شاہد حامد صاحب نے کہا کہ یہ مریم نواز جو ہے نا یہ پاکستان کے عام شہری ہیں. جب اکاؤنٹیبلٹی ہونے لگے، احتساب ہونے لگے تو عام شہری بن جاتے ہیں. صحیح. جب پریولیجز لینے ہوں، پھر آپ نے ساری چیزیں تحفے تحائف دنیا جہاں میں آپ نے پراپرٹیز خریدنے ہوں تو پھر آپ کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ایون عام شہری جو میں لے لوں، آج میں لندن میں لے لوں 2 فلیٹ، جناب میں عام شہری بھی ہوں نا اگر، تو مجھے اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا ہے، میں نے اس میں پاکستان میں کتنا ٹیکس دیا ہے نہیں دیا، کون سے چینل یوز کیے ہیں. یہ کہانیاں مت سنیں آپ عدالتوں میں، اور وہاں پہ بڑے شانے اس میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں کہ عام شہری کا بھی حساب ہوتا ہے. ایکسیلنسی ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر چھوڑے ان کو عام شہری ہیں، پھر ان کا کیوں آپ نے حساب کر رہے ہیں؟ یہ مطلب اٹس اے ویری لافبل ایکسکیوز کہ وہ عام شہری ان کا حساب نہیں ہو سکتا، ان کا سوال و جواب نہیں ہو سکتا. یہ شاہد حامد جیسا اتنا بڑا سمجھدار ایک ایکس بیوروکریٹ، ایک ایکس وزیر، ایک ایکس لیگل ایڈوائزر ٹو ان کے فروغ لغاری صاحب، ایکس گورنر پنجاب، یہ فرما رہے ہیں عدالت میں کہ وہ عام شہری ہیں. وہ ایکسیلنسی عام شہری بھی اگر غلط کام کرے گا تو اس کا حساب ہوتا ہے. وہ تو اس کی پرائم منسٹر آف پاکستان کی بیٹی ہیں. یہ بہت بڑا ان کو تو خود والنٹیئر کرنا چاہیے کہ میں خود حساب کے لیے پیش اپنے آپ کو کرتی ہوں. ایک چیز. دوسرا کمیٹو خواجہ آصف صاحب جو ہیں، ان کو میرا خیال اپنا تھوڑا سی کچھ چیزیں نا اپنے ریکارڈ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. 480 بلین روپیز کا جو آڈٹ ہوا تھا نا، انہوں نے کیسے پیمنٹ کرائی تھی شاید ان کو نہیں پتا. وہ پیمنٹ ایسی ہوئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے جب یہ بنے وزیر خزانہ بنے ہوئے 2013 میں، انہیں 2 ہفتے نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس وقت گورنر کو فون کر کے کہا کہ یہ پیسے فوری طور پر نیشنل بینک میں یا لاہور میں ان کی برانچز میں ان کے اکاؤنٹس جو تھے آئی پی پیز کے ان میں ٹرانسفر کریں. انہوں نے وہاں سے ٹرانسفر کروایا سر، اور یہ سلیم مانڈوی والا صاحب کی کمیٹی میں چل رہا ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں. وہاں پہ ود ان 1 آور یہ 480 ارب روپے کی جو ادائیگیاں تھیں یہ کر دی گئی تھی ایک ٹیلی فون کال پہ سر. اب کیا ہوا، اس کے بعد جب ایڈیٹر جناب پاکستان اختر بلند رانا کو پتا چلا، انہوں نے اس کی انکوائری شروع کر دی. انہوں نے کہا جناب یہ تو وربل آپ کر ہی نہیں سکتے. نمبر 1 اسٹیٹ بینک تو یہ ریلیز ہی نہیں کر سکتا پیسے جب تک ان کا پورا آڈٹ نہیں ہوگا، جس کو پری آڈٹ کہتے ہیں. پری آڈٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے تمام رسیدیں لیتے ہیں کہ 480 ارب روپے کا جو آپ کا بل بنا ہے، ہمیں بتائیں کتنے ان سے یونٹ خریدے گئے تھے آئی پی پی سے. اس کے بعد وابڈا نے کتنے یونٹ جو ہیں عوام کو بیچے، ان میں سے کتنے کی آپ نے ان کے بلز کی شکل میں وصول کی، آپ کے لائن لاسز کتنے تھے. یہ کرنے کے بعد آپ ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. پھر جو بل ہے وہ بل ایڈیٹر جناب پاکستان، اکاؤنٹر جناب پاکستان جو ہے وہ لکھتا ہے اس کو اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک اس کے بعد پیسے ریلیز کرتا ہے. انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا اسکریپ. ایک ٹیلی فون پہ انہوں نے یہ تو کہتے ہیں جناب مشرف ایک ٹیلی فون پہ وہ گر گیا تھا یہ 9/11 کے بعد، یہاں بھی اسٹیٹ بینک کو بھی ایک ٹیلی فون پہ گرایا گیا. اس کے بعد اس نے کیا آڈٹ اختر بلند رانا نے، جس میں 190 ارب روپے کی اس میں ارریگولیرٹیز آئیں کہ اتنے گھپلے کیے گئے تھے. اس میں اس کی آڈٹ رپورٹ میں سامنے ہے کہ اگر یہ پری آڈٹ کراتے تو 190 ارب روپے کی ان کو وہ ہونی تھی، بچت ہونی تھی. انہوں نے جو 480 ارب روپے میں سے انہوں 341 ارب جو تھے آئی پی پی ایس کو دیے، اس کی آڈٹ رپورٹ کہتی تھی اس میں سے 190 ارب روپے انہوں نے غلط طریقے سے دیے. ایک کام کریں، ان کو پتہ فیور کس نے کیے، بلاول بھٹو صاحب جو ہمیں بیوقوف بنانے آ جاتے ہیں،
یہ آڈٹ رپورٹ گئی پوری کی پوری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے. داد دیں یہ خورشید شاہ صاحب کو جن کی فائلیں چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے پوری آڈٹ رپورٹ کو سیٹل کر دیا. یہ 190 ارب روپے کے باوجود, اور پی ٹی آئی والے اتنے عقل مند ہیں, انہوں نے مل کے خورشید شاہ کے ساتھ, نواز لیگ کے ساتھ اختر بلند رانا کے خلاف ریفرنس بھجوایا. وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس میں یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب بڑے تھے, یہ پیش تھے ان کو ڈسکوالیفائی کرانے میں. انہوں نے بدلہ لیا, اس کو اختر بلند رانے کو ڈسکوالیفائی کروا کے گھر بھیجا. الزام کہ اس نے ہماری بیٹھ کے انکوائری کیوں کروائی تھی کہ آپ نے جو پیمنٹ کی اس کی اگر آئی پی پیز کی اس کا آڈٹ کیوں کرایا تھا. تو حضور خواجہ صاحب جو ہے نا, ان کے پاس جو ریکارڈ تھا نا, وہ ان کا ریکارڈ میرا خیال پھر ٹھیک کریں. انہوں نے فوٹو کاپیز پہ, عامر صاحب جو کہتے ہیں نا عدالت میں ایک لاسٹ جملہ کہ جناب کے عمران خان نے فوٹو کاپیز دی ہیں, یہ خواجہ صاحب کو کہیں کہ آپ نے جو پیمنٹ کروائی ہے اسحاق ڈار نے, انہوں نے آئی پی پیز کے جو بل تھے اربوں روپے کے بل فوٹو کاپیز بلوں پہ انہوں نے ادائیگیاں کی ہیں, اوریجنل بھی نہیں لیے. یہ تو سب سے بڑا فراڈ کیا انہوں نے. میاں منشا صاحب سب سے بڑے بینیفیشریز تھے, عمران خان وہ ہنٹ کر رہے تھے. صحیح. اب ایمنیسٹی اسکیم پہ آتے ہیں کلاسز صاحب, اس کا پینما سے تعلق کیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. جو ابھی ایک یہ سٹوری میں دیکھ رہا تھا چل رہی تھی ایک اس پہ ٹی وی چینل پہ, ایک نئی ایمنیسٹی ونس مور, ایک نئی ایمنیسٹی اسکیم, کوئی یہ 8ویں ہیں جب بھی ان کی حکومت آتی ہے ایمنیسٹی ہوتی ہے, یا ایمنیسٹی آتی ہے یا اکنامک ریفارم بل کے نام آتے ہیں 1992 والا, جس کے بعد منی لانڈرنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد 93 میں کام شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا ہے, اب بڑا مزے کا کام ہوا ہے. اب جو آ رہی ہیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایک میں ابھی اس پہ چینل پہ دیکھ رہا تھا خبر, اور بڑی آف کورس کریڈیبل خبر ہوگی وہ, کیونکہ جن نے بریک کیا ان کا میرا ایک اندازہ ہے کہ خبر ٹھیک ہوگی ان کی. اگین ہم بھی اس میں خود رپورٹر ہیں. جس چینل پہ چل رہی تھی حکومت کا بڑا منظور نظر چینل ہے, لہٰذا ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں چل سکتی. خبر یہ ہے, انہوں نے کہا جناب سوئس بینکوں میں پاکستان کا 95 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے, اور اب حکومت پارلیمنٹ میں ایک نئی ایمنسٹی اسکیم لا رہی ہے. 95 ارب ڈالر, ذرا ذہن میں رکھے 95 ارب ڈالر, یہ 95 روپے 95 ہزار نہیں کہہ رہا, یا 95 ارب روپے بھی نہیں کہہ رہا, 95 ارب ڈالر کہہ رہا ہوں. 95 بلین ڈالر ایکسٹرنل قرضہ یاد رہے کہ 73 بلین ڈالر ہے, اس سے زیادہ. انہوں نے فرمایا جناب ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے اور پاکستان کے اب یہ خزانے میں 100 ارب ڈالر آ جائیں گے. یہ ذرا سنتے ہیں, ذرا ٹوسٹنگ دیکھیں کیسے کی جاتی ہے. جرنلزم یہاں بھی ٹوسٹنگ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے سارے مل کے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جن کا 95 بلین ڈالر سوئس بینکوں میں پڑا ہے واپس لے آئیں, اور پہلے مہینے جو لائے گا اس پہ 5% اس پہ ٹیکس لگے گا. مطلب اگر آپ نے 10 ارب ڈالر آپ نے وہ کیے ہیں تو 500 ملین ڈالر دیں, اور باقی کا پیسہ آپ کا لیگل ہے. اگلے 2 مہینے بعد لائیں گے تو 7.5 ہوگا, 3 مہینے بعد لائیں گے تو 10% ہوگا. اور قوم کو خوشخبری دے رہے تھے ان کی طرف سے, ان کی جو ایمنسٹی اسکیم بریک کر رہے تھے اس طریقے سے. تو 95 ارب وہ واپس آئے گا جو لوٹ کے لے گئے تھے یہاں سے, اور 5 ارب ڈالر کی اس پہ ڈیوٹی ملے گی. سو پاکستان کے خزانے میں آج قوم کو خوشخبری دی گئی ہے, ہمارے خزانے میں وہاں سوئس بینکوں سے 100 ارب ڈالر آنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں لوٹا, آپ نے یہاں پہ کرپشن کی, آپ نے ٹارگیٹڈ یا کلنگ کی, آپ نے بینک لوٹے, آپ نے یہاں پہ دیگر ادارے لوٹے, پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے سوئس بینکوں میں رکھے. آج اس پوری رقم کو لیگلائز کرنے کے لیے آپ اسکیم لا رہے ہیں جو ابھی یہ پرپوز ہے کہ جناب 5% دیں اور سارے کا سارا آپ لے جائیں. مطلب 100 ارب ڈالر پہ کتنا 5% بنتا ہے, 5 ارب ڈالر. 5 ارب ڈالر دیکھ کے اس ملک کا لوٹا ہوا 95 ارب ڈالر جو آپ کھا جائیں, ہضم کر جائیں. پہلے لوٹو اور پھر پھٹو, پھر پھٹنے کے بعد واپس آؤ, یہاں سکیمیں دو اور سکیموں کا پیسہ واپس لاؤ, اور ہمیں خوشخبری سناؤ 100 ارب ڈالر آپ کے پاس ہے. مگر آج تک جو ہے نا ان سکیمیں جب بھی اناؤنس کی گئی ان میں ڈالر بھی واپس سے کچھ نہیں آئے, صرف حکمران طبقے کے اشرافیہ کے چند لوگوں کے پیسے آ جاتے ہیں. کوئی ایسا کٹی میں وہ پیسہ نہیں آتا ہے. پہلی بات پینما سے لنک یہ ہے کہ پینما میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے, یہ تفتیش ہو رہی ہے کہ 92-93 میں جو FEBCs فارن کرنسی بیرر سرٹیفکیٹ جو ہیں جو کیے گئے تھے وہ آیا اپنے اس کے استعمال میں کیے گئے تھے. یہ سارا جو رحمان ملک صاحب کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہی ہے کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کر کے لایا گیا تھا, اور وہ اسکیم اسی لیے اپنے لیے بنائی گئی تھی. تو یہ پینما کے ساتھ لنک ہے کہ جتنی اس طرح کی اسکیمیں آتی رہی ہیں ان کی ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں, وہ نون لیگ کے دور میں ہی آتی رہی ہیں, اور اس کے ذاتی کیا کیا مفادات رہے ہیں یہ تفتیش ہے. یہ تو ابھی پتہ چلے گا. کلاس صاحب ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے, اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں لاسٹلی آپ سے کہ پینما کیس کو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آگے بڑھتا جا رہا ہے, حکومتی وزراء کے رویوں میں لہجوں میں تلخیاں بھی اسی قدر آ رہی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ میرا یہ خیال ہے یہ جو ہے نا نداں دوست کسی نے مشورہ دیا ہے ان کو, اندر سے دیا یا کسی نے باہر سے دیا, میں نہیں کہہ سکتا. میرا یہ خیال ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ ثابت ہو رہی ہیں.
یہ ججز پہلے یہ نہیں لے رہے تھے، بیانات کو اس طرح سیریس نہیں لیا جا رہا تھا عدالت میں. آپ کو یاد ہوگا پہلے جب اس کو ان انور ظہیر جمالی صاحب کے بینچ میں ہو رہی تھیں تو یہ بیانات اس طرح جو ٹی وی پہ آ رہے تھے ان کو سیریس نہیں لیا جا رہا تھا. جب سے ایک یہ بریگیڈ جو باہر کھڑی ہوئی ہے بریگیڈ، جس کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ ایکٹ لائک اے ٹف گائز، دھمکیاں دو، سیریس منہ بنو، کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالو اور یوں سمجھو آپ کسی کو تھریٹ کر رہے ہیں اور بڑی سیریسلی تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم چنے نہیں ہیں تو ہم دانے نہیں ہیں تو ہم چبانے نہیں دیں گے، لوہے کے چنے، ہم لوہے کے چنے. خیر وہ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں لوہے کے چنے، اب اس میں اس وقت ٹائم نہیں ہے جانے کا، وہ لوہے کے چنے بھی کسی کو ایکسپلین کر دیں گے. یہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے، عامر متین ایک بات کہتے ہوتے کہ 2014 کے دھرنے میں اس لیے بچ گئے تھے کہ دے ایکسرسائزڈ پیشنس. انہوں نے پیشنس کیا، چاہے ان پہ جو تنقید کی، عمران خان نے غلط باتیں بھی کی، گالیاں بھی دیں، غلط دیں، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، بچ گئے تھے. اب جس نے ان کو مشورہ دیا ہے نا، یہ نہ وہ سپریم کورٹ ہے 98 والی، نہ یہ وہ میڈیا ہے، نہ پی ٹی وی ہوتا تھا، نہ یہ جرنیلوں پہ ہو رہی ہے بات، نہ یہ جرنیلوں کے پریشر میں ہے، یہ ان کے پریشر میں ہے. یہ انتہائی قابل اور انتہائی آنریبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کے اگینسٹ بے نظیر بھٹو صاحب اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ آپ لوگوں کو کنفرنٹ کر سکتی، کیونکہ بے نظیر پہ خود بڑے کیسز سے کرپشن کے. عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو، کم از کم ابھی تک کیونکہ پاور میں نہیں ہے، ابھی اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آیا، لہٰذا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہے. جو ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ اب دھمکیاں دیں، میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے ہیں. سازش نہیں ہو رہی، انصاف ہو رہا ہے پہلی دفعہ. بالکل یہ انصاف واقعی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. جہاں تک اسکیم سے متعلق بات ہے تو نہ جانے اس ملک میں لٹو تے پھٹو کے تحت مزید کتنی اسکیمز متعارف کرائی جائیں گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.